हेलो एंड वेलकम टू इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम इस वीडियो में 10वीं जमात के सब्जेक्ट उर्दू में जो दास्तान सैर चौथे दरवेश की है उसमें जो हिस्सा रह गया था उसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ मुश्किल अल्फाज के मायने भी याद करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका पार्ट फर्स्ट जो है पहले देखें, उसके बाद उसके आगे ये वाला हिस्सा देख लें और ये इम्तिहान में आपको बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। अगलत है कि इससे पहले हमने पढ़ लिया है, यहाँ से मैं आपको दोहरा दूंगा। जान के डर से इसके पाँव में गिर पड़ा और वास्ते खुदा के इस सल्तनत से गुज़रा। कसो तरह मेरी जान बचे, इस गुलाम बावफा ने मेरा सर उठाकर छाती से लगाया और जवाब दिया कि कुछ खतरा नहीं। एक तदबीर मुझे सूझी है, अगर रास्त आए तो कुछ परवाह नहीं, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। अगलत है कि इस फिक्र से तेरी जान भी बचे और अपने मतलब में कामयाब हो। ये भरोसा देकर मुझे साथ लेकर इस जगह जहाँ बादशाह मगफूर यानी वालिद इस फ़कीर के सोते बैठते थे गए और मेरी बहुत खातिर जमा की। वहाँ एक कुर्सी बिछी थी, एक तरफ मुझे कहा और दूसरी तरफ आप पकड़कर संदली को सरकाया और कुर्सी के तले, ये यहाँ पर कुर्सी है, सीन है साथ में, ये इस जगह सीन है। कुर्सी के तले का फर्श उठाया और ज़मीन को खोदने लगा। यहाँ तक आप पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे मुश्किल अल्फाज। अगलत का मायने होता है मुमकिन है कि इस तरह तेरी जान बच जाए। यहाँ तक समझ आ गया। फिर उसके बाद ये जगह है मगफूर, यानी वो शख्स जिसकी मगफिरत हो चुकी हो। जमा खातिर, ये जमा खातिर है, इसका मतलब होता है कि मुतमईन करना, तसल्ली देना। और मेरी बहुत जमा खातिर की, यानी मुझे बहुत मुतमईन किया, मुझे तसल्ली दी। वहाँ एक कुर्सी बिछी थी। उसके बाद यहाँ संदली को सरकाया, यानी एक किस्म की ऊंची तिपाई होती है, टपाई जिसको हम कहते हैं, जिसको हम तख्त भी कह सकते हैं, उसको क्या किया, सरकाया। और नीचे से कुर्सी के तले का फर्श उठाया, ज़मीन को खोदने लगा। ठीक है। एक बारगी एक खिड़की नमूद हुई। यहाँ फिर क्या हुआ, जब उसको खोदा और उसके नीचे एक खिड़की सी नमूद हुई, ज़ाहिर हुई कि जंजीर और कुफल में इसमें लगा है। वो जो खिड़की थी उसमें जंजीरें लगी थी और जंजीरों में ताले लगे थे, कुफल ताला। मुझे बुलाया, मैं अपने दिल में मुकर्रर ये समझा कि मेरे ज़िबह करने और गाड़ देने को गड़ा इसने खोदा है। अब चूँकि वो पहले संदली को हटाया, कुर्सी को हटाया, उसके नीचे का फर्श उठाया, फिर गड़ा खोदा, तो मुझे अपने दिल में ये ख्याल हुआ बस अब मेरा आखिरी वक्त है। इस मुकर्रर ये समझा, यानी मैं मुकर्रर यानी यकीनी तौर पर मैं ये समझ चुका था अपने दिल में कि बस मुझे अब ज़िबह करेगा और मुझे इस गड्ढे में गाड़ देगा। मौत आँखों पर आने लगी, आके फिर गई, यानी मेरे आँखों में मौत का डर सामने आ गया। लाचार चुप के
کلمہ پڑھتا ہوا نزدیک گیا. پھر اتنی لاچارگی تھی کہ کلمہ بھی اونچی آواز میں نہیں پڑھ سکا، بلکہ چھپ چھپ کر خاموشی سے کلمہ بھی پڑھ لیا کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے، ذبح کر دے گا، یعنی مجھے قتل کر دے گا. دیکھتا ہوں کہ تو اس کے دریچے کے اندر عمارت ہے. پھر میں جب نزدیک گیا تو میں نے جب دیکھا تو اس کے نیچے مجھے ایک عمارت دکھی، یعنی ایک بلڈنگ دکھی اور 4 مکان دکھے. اس بلڈنگ میں 4 مکان تھے. ہر ایک دہلان میں 10-10 خیمے سونے کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے لٹکتی ہیں. تو میں نے کیا دیکھا، ایک بڑی سی عمارت ہے، اس میں 4 مکان ہیں اور ہر ایک مکان کے دہلان میں ایک بڑے سے کمرے میں، یعنی میں نے 10-10 خیمے دیکھے. اب خیمے کیا ہوتا ہے؟ مٹی کے برتن جو لٹکے ہوئے تھے ان کو میں نے دیکھا، جو سونے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، یعنی ان کو سونے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا. ہر ایک گولی کے منہ پر ایک سونے کی اینٹ اور ایک بندر جڑاؤ کا بنا ہوا بیٹھا تھا. اب یہاں کیا ہے؟ ایک گولی کہتے ہیں مٹی یا پتھر کی کوئی چھوٹی گول چیز. کیا چیز ہوتی ہے گولی؟ کسی مٹی کے جیسے برتن ہوتے تھے مٹی کے یا پتھر کے، لیکن اس کی شکل کیسی ہونی چاہیے؟ گول ہونی چاہیے. منہ پر سونے کی اینٹ ہوتی تھی اور ایک بندر جڑاؤ کا بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھے. 39 گولیاں 4 مکانوں میں گنی. تو 49 گولیاں میں نے گنی. ایک خم کو دیکھا کہ مہانہ منہ اشرفیاں بری ہیں، اس پر نہ میمونہ ہے نہ خشت ہے. خشت کہتے ہیں اینٹ کو. خشت کس کو کہتے ہیں؟ اینٹ کو. یعنی 39 میں تو سونے کی اینٹ بھی تھی اور اس میں اشرفیاں وغیرہ زیورات وغیرہ بھرے ہوئے تھے، لیکن ایک ایسا خم تھا، ایک ایسا مٹکا تھا. خم کہتے ہیں مٹکے کو. یا گولی بھی مٹکے کو ہی کہیں گے جو مٹی اور پتھر کا بنا ہوتا ہے. اس میں تو اشرفیاں تھی، بھری ہوئی تھی، لیکن اس میں نہ میمونہ تھا نہ بندر تھا. میمونہ کہتے ہیں بندر کو. میمونہ کس کو کہتے ہیں؟ بندر کو. اور خشت کہتے ہیں اینٹ کو. نہ خشت تھا، نہ اینٹ تھی، نہ بندر تھا. ایک خاص جواہر اس سے لبالب بھرا ہوا دکھا. حوض کہتے ہیں تخت. جو حوض اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین کے اندر کا کمرہ ہوتا ہے، اس کو حوض کہتے ہیں. تو ایک حوض ایسا دکھا جو جواہرات سے لبالب بھرا ہوا تھا، یعنی پورا بھرا ہوا تھا. میں نے مبارک سے پوچھا کہ اے دادا، یہ کیا طلسم ہے، یہ کیا جادو ہے، یہ کیا چیز ہے، کس کا مکان ہے؟ تو یہ کس کا مکان ہے جس میں اتنے جواہرات ہیں، اتنے میمون بندر سے ہیں اور اتنی سونے کی اینٹیں ہیں؟ یہ کس کام کے ہیں؟ بولا یہ بوزنے جو دیکھتے ہو ان کا یہ ماجرا ہے کہ تمہارے باپ جو جوانی کے وقت سے ملک صادق جو جنوں کا بادشاہ ہے. کن کا؟ ملک صادق کسی کا نام ہے جو جنوں کا بادشاہ ہے. اس کے ساتھ دوستی کی اور آمد و رفت آنا جانا پیدا کیا، یعنی آتے جاتے رہے. چنانچہ ہر سال ایک دفعہ کی کئی طرح کے تحفے، خوشبوئیں اور اس ملک کی سوغاتیں، اس ملک کے طوائف لے جاتے اور سوغاتیں کے تحفے دعائیں اور 1 مہینے کے قریب اس کی خدمت میں رہتے. تو کہتا ہے کہ یہ کسی اور کا مکان نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے والد کا مکان ہے. ان کا یہ جو بھی ہے، اس چیز کا یہ ماجرا ہے کہ آپ کے والد جو ہے جوانی کے وقت ایک جنوں کا بادشاہ تھا، ملک صادق، اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی. اس کے یہاں آتے جاتے رہتے تھے اور ہر سال جب جاتے تو تحفے اور جو ہے سوغاتیں یہاں اپنے ملک کی وہاں لے جاتے اور وہاں تقریباً 1 مہینے رہتے اور واپس چلے آتے. جب واپس آتے، رخصت ہونا یعنی واپس لوٹ جانا ہوتے، تو ملک صادق ایک بندر زمرد کا دیتا اور
ہمارا بادشاہ اسے لے کر اس تہ خانے میں آتا. تہ خانہ کہتے ہیں جو زمین کے نیچے کا حوض ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے. اس میں اس بات سے سوائے میرے کوئی دوسرا مطلع نہ تھا، یعنی اس بات کے سوائے میرے اور کوئی واقف نہ تھا. ایک مرتبہ غلام نے عرض کیا، جہاں پناہ لاکھوں روپے کے تحفے لے جاتے ہیں اور وہاں سے ایک بوزنا یعنی بندر پتھر کا مردہ آپ لے آتے ہیں، اور اس کا آخر کیا فائدہ ہے؟ جواب میری اس بات کا مسکرا کر فرمایا. تو جب میں نے یہ ایک بار ان سے پوچھا کہ میں ہی اس چیز سے واقف تھا، تو میں نے جب پوچھا کہ ہر سال آپ لاکھوں کے تحفے یہاں سے لے جاتے ہو، تو وہاں سے ایک بندر وہ بھی مردہ پتھر لے آتے ہو، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر ہمیں جواب دیا، خبردار کہیں ظاہر نہ کیجیے، خبر شرط ہے، خبردار کہ کسی سے یہ بات ظاہر نہ کرنا. یہ ایک میمونہ بے جان جو تم دیکھتے ہو، ہر ایک کے 1000 دیو زبردست تابع اور فرما بردار ہیں. یہ جو ایک میمونہ یعنی بندر آپ دیکھتے ہو، یہ آپ کو بظاہر بے جان لگ رہا ہے، لیکن ہر ایک بندر کے ماتحت، ہر ایک بندر کے بس میں 1000 دیو جو ہے وہ اس کا فرما بردار بھی ہوگا اور تابع بھی ہے. لیکن جب تک میرے پاس 40 بندر پورے جمع نہ ہوئے، تب تک یہ سب نکمے ہیں، کچھ کام نہ آئیں گے. سو ایک بندر کی کمی تھی کہ اسی برس بادشاہ نے وفات پائی. کہتا ہے کہ آپ کے والد نے مجھے بتایا تھا 40 بندر جب میرے پاس ہوں گے تو تب ان کی بہت بڑی طاقت ہو جائے گی. ہر بندر کے ذمہ، ہر بندر کے ماتحت 1000 دیو ہوں گے جو ان کی فرمان برداری پر پورا جو ہے رکھتے ہوں گے، ابو رکھتے ہیں. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ تو لیکن کیا کہتے ہیں کہ جب تک یہ 40 بندر نہیں ہوں گے تب تک یہ سب کے سب نکمے ہوں گے، کسی کام کے نہیں ہوں گے. تو ان کو صرف ایک بندر کی کمی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اسی سال آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. اتنی محنت کچھ نیک نہ لگی، یعنی کام نہ نیک نہ لگنا، کام نہ آنا. اس کا فائدہ ظاہر نہ ہوا، تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا. اے شہزادے، تیری یہ حالت بے کسی کی دیکھ کر مجھے یاد آیا، جو یہ جی میں ٹھہرایا کہ کسی طرح تجھے ملک سعادہ کے پاس لے چلوں اور تیرے چاچے کا ظلم بیان کروں. غالب ہے کہ دوستی تمہارے باپ کی یاد کر کے ایک اور بوزنا جو باقی ہے تجھے دے. تو کہتا ہے کہ مجھے یہ بات بھول چکی تھی، یہ تیری یہ حالت جو تیری بے کسی ہے، اس کو میں نے دیکھتے ہوئے مجھے وہ چیز یاد آ گئی، وہ بات یاد پڑ گئی، اور میں نے یہ اپنے دل میں ٹھہرایا، جی میں ٹھہرانا، دل میں ٹھہرایا کہ میں تجھے ملک سعادہ کے پاس لے جاؤں گا، جو تیرے والد کا دوست ہے، جو ملک سعادہ جنوں کا بادشاہ ہے. اس کو تیرے چاچا کے ظلم کے بارے میں بتاؤں گا. ہو سکتا ہے وہ تیرے باپ کی دوستی کی خاطر تجھے وہ ایک آخری بوزنا یعنی بندر دے دے، اور تیرے پاس اتنی بڑی طاقت آ جائے گی، تجھے دے دے. تب اس کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ آوے گا، اور چین اور چین کے سلطنت توبہ خاطر جمع کرے. تو اس طرح سے اگر اس نے وہ ایک بوزنا دے دیا، تو ایک بندر دے دیا، تیرے پاس بہت ساری طاقت آئے گی، اس کی وجہ سے تو اپنے چاچا کے ساتھ لڑ کر اپنی جو ہے سلطنت کو واپس لے سکتا ہے. بالفعل اس حرکت سے تیری جان بچتی ہے. بالفعل اس وقت یعنی اس وقت اور کوئی چارہ نہیں ہے. اس وقت اگر یہ چیز ہو جاتی ہے، اسی سے تیری جان بچے گی. اگر اور کچھ نہ ہو تو اس ظالم کے ہاتھ سے سوائے اس تدبیر کے اور کوئی صورت مخلصی کی نظر نہیں آتی. خلاصی یعنی مخلصی کی نظر نہیں آتی، یعنی ہمیں آزادی کی اور نجات کی کوئی صورت اس
چیز کے علاوہ ہمیں نہیں تدبیر کے علاوہ اس تدبیر کے علاوہ ہمیں اور کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی، اس لیے ہم نے یہی تدبیر. میں نے اس کی زبان یہ سب کیفیت سن کر کہا کہ اے دادا جان، اب تو میری جان کا مختار ہے، اب تو میری جان کا مختار ہے. کہ یہ کیفیت، یہ حالت، یہ چیز سن کر میں نے اپنے اس حبشی غلام یعنی ملک اس کو غلام مبارک کو کہا کہ اے دادا جان، اب چونکہ مجھے اس کی باتوں پر بھروسہ ہوا تو اب میں نے کہا کہ جو میری جان ہے اب تو اس کا مختار ہے، تو اس کا مالک ہے، تیرے پاس یہ سب اختیار ہے، جو میرے حق میں بلا ہو سو کر میری تسلی کر کے آپ عطر اور بخور اور جو کچھ وہاں کے لیے بخور کہتے ہیں ایسی خوشبو جو سلگائی جاتی ہو، جیسے لوبان ہوتا ہے یعنی اگربتی وغیرہ ہوتی ہے تو سلگائی جاتی ہے، وہ بخور لایا، عطر لایا، اور وہاں کے لیے جانے کی خاطر جو مناسب جانا اور وہ چیزیں خرید کر بازار سے لے آیا. میں گیا خریدنے، بازار میں گیا. دوسرے دن میرے اس کافر چچا کے پاس جو بجائے ابو جہل، یعنی وہ ابو جہل سے کسی صورت کم نہیں تھا، جس طرح سے ابو جہل اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن بنا تھا، اسی طرح چونکہ میرا چچا میرے جانی دشمن بنا ہے تو اس لیے اس نے ایک محاورہ یہاں استعمال کیا بجائے ابو جہل. گیا اور کہا کہا جہاں پناہ شہزادہ کے مار ڈالنے کی ایک صورت میں نے دل میں ٹھہرائی ہے، اگر حکم ہو تو عرض کروں، یعنی آپ کو بتاؤں. وہ کم بخت خوش ہو کر بولا، وہ ظالم خوش ہو کر، کم بخت کہتے ہیں ظالم کو، ایسا بد نصیب، کم بخت، بد قسمت، بد نصیب، ہم یہاں پر اس کو ظالم کی ورڈ میں استعمال کر سکتے ہیں. وہ کم بخت خوش ہو کر بولا، یعنی وہ ظالم خوش ہو کر بولا، وہ کیا تدبیر ہے؟ تب مبارک نے کہا اس کے مار ڈالنے میں سب طرح آپ کی بدنامی ہے، کہ اگر آپ اس شہزادے کو اسی محل میں مار ڈالتے ہو تو وہ پورے کا پورا الزام آپ پر آئے گا، مگر میں اسے باہر جنگل میں لے جا کر ٹھکانے لگاؤں گا اور گاڑ داب کر چلے آؤں گا، ہرگز کوئی محرم نہ ہوگا، یعنی ہرگز کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اس چیز سے واقف نہیں ہوگا، اس کا شریک وہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو اس طرح سے آپ اس چیز سے بچ جائیں گے کہ محرم ہوگا. کیا ہوا؟ یہ بندش مبارک سے سن کر بولا کہ بہت مبارک. یہ چیزیں اس سے بندش سن کر، یہ ترکیب، یہ چال سن کر، بندش بینون دال شین، بندش مبارک سے سن کر، بندش کہتے ہیں چال، یہ ترکیب چال جس کو ہم کنسپیریسی کہتے ہیں، مبارک سے سن کر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سلامت نہ رہے، یعنی وہ زندہ نہ رہے، اس کا دگدگا میرے دل میں ہے، اس کا جو دگدگا ہے، جو خدشہ، جو کھٹکا میرے دل میں ہے، جو میرے دل میں یہ بار بار یہ خیال آتے ہیں، اگر مجھے اس فکر سے تو چھڑا دے گا، اس خدمت کے عوض، یعنی اس خدمت کے بدلے بہت کچھ پاوے گا، جہاں تیرا جی چاہے لے جا کر کھپا دے، یعنی مار ڈال، کھپا دے نا، مار ڈال، اور مجھے یہ خوشخبری دلا دے. تو اس طرح سے اس نے مبارک نے کہا کہ جو تیرے جی میں آئے وہ کر، اگر تو اس چیز سے مجھے چھٹکارا، اس شہزادے سے مجھے چھٹکارا دلاتا ہے تو اس کے عوض جو تو چاہے گا بہت ساری چیزیں تجھے ملیں گی، بس تو مجھے یہ ایک خوشخبری، جو تجھے جی چاہے، جو تیری مرضی ہے، جہاں تو اس کو لے جانا چاہتا ہے لے جا، اور اس کو کھپا دے یعنی مار ڈال، اور مجھے یہ خوشخبری سنا. مبارک نے بادشاہ کی طرف سے اپنی دل جمعی کر کے مجھے ساتھ لیا، یعنی دل جمعی کرنا یعنی پوری تسلی کرنا، دل سے پوری تسلی کرنا، اور مجھے ساتھ لیا اور وہی تحفے لے کر آدھی رات کو شہر سے کوچ کیا. تو
تو جب مبارک کو بادشاہ کی طرف سے پوری تسلی مل گئی کہ بس اب بادشاہ کو کوئی مجھ پر شک یا کچھ شبہ نہیں ہے، تو وہ آدھی رات کو جو میرے والد تحفے لے جاتے تھے اسی طرح کے تحفے لیے اور آدھی رات کو اس شہر سے کوچ کیا، نکل گئے، اتر کی سمت چلے، یعنی نارتھ، اتر یہ ہندی ورڈ ہے یہاں، سمت چلے، 1 مہینے تک پیہم چلا گیا، ایک پیہم مسلسل لگاتار 1 مہینے وہ لگاتار چلتے رہے، ایک روز رات کو چلے جاتے تھے کہ مبارک بولا کہ شکر خدا کا منزل مقصود پہنچے۔ تو ایک رات 1 مہینے لگاتار مسلسل چلتے رہے، پیہم چلتے رہے، مسلسل چلتے رہے، تو ایک رات جا رہے تھے کہ مبارک نے شکر خدا کیا اور کہا کہ اب ہم منزل مقصود کو پہنچے، کہ جس منزل کے لیے ہم نکلے تھے اس منزل پر ہم پہنچ گئے۔ منزل مقصود، جس منزل کی ہمیں ارادہ تھا، جس منزل کو ہمیں پہنچنا تھا، اس منزل پر ہم پہنچ گئے۔ میں نے یہ سن کر کہا کہ دادا تو نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے شہزادے، جنوں کا لشکر کیا نہیں دیکھتا؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا مجھے سوائے تیرے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ مبارک نے ایک سرمے دانی نکال کر سلیمانی سرمے کی سلائی میری آنکھوں میں پھیر دیں۔ تو جب میں نے کہا کہ مجھے تیرے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، تو اس مبارک نے کیا کیا، ایک سرمے دانی نکالی جس میں سلیمانی سرما تھا، وہ نکال کر میری آنکھوں میں لگایا، اور اس سے کیا ہوا، وہاں جنوں کی خلقت اور لشکر کے تمبوکنات نظر آنے لگے، یعنی وہاں بہت سارے جنوں کے ٹولے نظر آنے لگے، لشکر نظر آنے، ان کے تمبوکنات یعنی ان کے خیمے، تنبوکنات نظر آنے لگے، لیکن سب خوش روح اور خوش لباس تھے، وہ سب کے سب خوش تھے، اور ان میں جو لباس پہنے تھے وہ بہت عمدہ لباس تھے۔ مبارک کو پہچان کر ہر ایک آشنائی کی راہ سے گلے ملا، ہر ایک آشنائی کہتے ہیں محبت کی راہ سے گلے ملا، اور مذاقیں کی اور ان سے مذاق کرنے لگے۔ آخر جاتے جاتے بادشاہ کی سراچوں کے نزدیک پہنچے، اندرونی کمرے یعنی اندر، ان کے محل کے اندر پہنچے، سراچوں ان کے محل کے اندر پہنچے، اور بارگاہ میں داخل ہوئے۔ دیکھتا ہوں تو روشنی قرینے سے روشن ہے، روشنی جو ہے اندر سے جو روشنی ہے وہ اتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے کہ سندلیوں، طرح طرح کی دریاں بچھی ہوئی ہیں، سندلیاں، اور یعنی سندلیاں کہتے ہیں کرسیاں، اور ساتھ میں طرح طرح کی دریاں بچھی ہیں۔ عالم فاضل، درویش عمرہ، وزیر میر بخشی اور دیوان ان پر بیٹھے ہیں، یعنی ان پر عالم بیٹھے ہیں، فاضل بیٹھے ہیں، بہت سارے درویش بیٹھے ہیں، بہت سارے امیر جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، ان کے وزیر بیٹھے ہیں، میر بخشی جو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور ان پر بیٹھے ہیں، اور یساول گز بردار، گز کہتے ہیں ایسی چیز کو جو لوہے کی ہو، آگے سے وہ جیسے ہمارے ہتھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے پرانے زمانے آپ نے دیکھا ہوگا جو دربان ہوتے تھے ان کے ہاتھوں میں بہت بڑے بڑے وہ لوہے کے ہوتے ہیں، جیسے پہلوانوں کے ہاتھ میں وہ لوہے کے ہوتے ہیں جن سے وہ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ان کے، اس کو کہتے ہیں گز بردار، یعنی گز اٹھانے والے۔ احدی یعنی مال گزاری کرنے والے، جن کو ہم ریونیو والے کہتے ہیں، یا اکاؤنٹنٹ جن کو کہتے ہیں، مال گزاری جن کے پاس وہ خزانچی جو ہوتے ہیں۔ چیلے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور درمیان میں ایک تخت مرصع کا بچھا ہوا ہے، ایک تخت بچھا ہوا ہے، ایک جو ہے اس پر ملک صادق تاج اور 4 قب موتیوں کے پہنے ہوئے مسند پر تکیے لگا کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس پر کون بیٹھا ہے؟
جو تخت لگا ہے اس پر ملک صادق اپنے تاج کو پہن کر چابک کہتے ہیں وہ کپڑا، وہ لباس جو بادشاہ پہنتا ہے، اس پر موتی لگے ہوتے ہیں، وہ پہن کر مسند پر تکیے لگائے ہوئے، مسند کہتے ہیں تخت پر جو ہے ایک تکیہ لگا کر وہ بیٹھا ہے، بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہے۔ میں نے نزدیک جا کر سلام کیا، مہربانگی سے بیٹھنے کا حکم دیا، اور انہیں سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اب تشریف رکھیں۔ پھر کھانے کا چرچا ہوا، پھر ہم نے کھانا کھایا، بعد فراغت کے دسترخوان بڑھایا گیا، یعنی جب ہم نے کھانا کھا چکے، فراغت ہو گئی، تو اس کے بعد فارغ ہو گئے، تو اس کے بعد دسترخوان بڑھایا گیا۔ تب مبارک کی طرف متوجہ ہوا، یعنی توجہ کی، اور احوال میرا پوچھا، میرے بارے میں پوچھا۔ مبارک نے کہا کہ اب ان کے باپ کی جگہ پر چچا ان کا بادشاہت کرتا ہے، ان کا دشمن جانی ہوا ہے، اس لیے میں انہیں وہاں سے لے بھاگ کر آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ یہ یتیم ہے اور سلطنت ان کا حق ہے، لیکن بغیر مربی کسو سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہ پھر جو مبارک ہے انہوں نے کہا کہ ان کے والد کی جگہ، کیونکہ ان کے والد وفات پا چکے ہیں، اب ان کی جگہ ان کے چاچا بادشاہت کر رہے ہیں جو ان کا جانی دشمن بن چکا ہے، اس لیے میں ان کو وہاں سے بھگا کر آپ کی خدمت میں لایا کہ یہ یتیم ہے اور سلطنت جو ہے اس کا حق ہے، بغیر آپ کی مدد کے یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حضور کی دستگیری کے باعث اس مظلوم کی پرورش ہوتی ہے، ان کے باپ کی خدمت کا حق دیکھ کر یاد کر کے ان کی مدد فرمائیں، اور وہ 40واں بندر عنایت کیجیے جو 40 پورے ہوں، اور یہ اپنے حق کو پہنچ کر تمہارے جان و مال کو دعائیں دے، سوائے صاحب کی پناہ کے کوئی اور ٹھکانہ نظر نہیں آتا۔ کہ اگر آپ ان کی دستگیری کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اس مظلوم پر کی پرورش کریں گے، ان کی باپ کی جو خدمت آپ کا حق ہے، اگر اس چیز کو یاد کر کے ان کو وہ 40واں بندر بھی دے دیں، تاکہ ان کے پاس وہ 40 بندر ہو جائیں گے، پھر ان کے پاس بہت بڑی طاقت آ جائے گی، کیونکہ ہر بندر کے پاس 1000 دیو کا جو طاقت ہوگی، تو وہ اپنے حق کو پہنچے گا اور آپ کی جان و مال کو دعائیں دے گا۔ آپ کی مدد کے بغیر اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ تمام کیفیت سن کر صادق نے تامل کر کے کہا، واقعی حقوق خدمت اور دوستی بادشاہت مغفور ہمارے اوپر بہت ہے، کہ اس کے والد کے حقوق بہت سارے ہیں، اور دوستی جو ان کے بادشاہ جن کی اللہ نے مغفرت کی ہے، ان کی دوستی کے اوپر ہمارے بہت سارا جو ہے حقوق ہیں۔ یہ بیچارہ تباہ ہو کر اپنی سلطنت موروثی چھوڑ کر جان بچانے کے واسطے یہاں تلک آیا ہے، کہ یہ بیچارہ اپنی جو موروثی سلطنت تھی، یعنی ورثے میں آنے والی سلطنت تھی، اس چیز کو چھوڑ کر اپنی جان بچاتے ہوئے میرے دربار میں آیا ہے، اور ہمارے دامن دولت میں پناہ لی ہے، اور ہمارے دامن دولت میں بنائے، اور ہمارے دربار میں اس نے پناہ لی ہے، تا مقدور کو طرح ہم سے کی نہ ہوگی، کہ مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا، اور درگزر نہ کروں گا، اس طرح سے میں اس درگزر نہیں کروں گا، میں نظر انداز نہیں کروں گا، لیکن ایک کام ہمارا ہے، اگر وہ اس سے ہو سکے اور خیانت نہ کرے اور بخوبی انجام دے اور امتحان میں پورا اترا، تو میں قول قرار کرتا ہوں کہ زیادہ بادشاہت سے سلوک کروں گا، اور جو یہ چاہے گا سو دوں گا، کہ اگر میں اس کی جو ہے درگزر نہیں، اس کی بات کی جو ہے وہ درگزر نہیں کروں گا، یعنی اس کو اندیکھا نہیں کروں گا، لیکن
ہمارا ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر وہ یہ کر سکے گا اور اس میں خیانت نہ کی، بے ایمانی نہ کی، اور وہ پوری طرح بخوبی انجام دیا، اس کو پوری طرح کر لیا، تو اگر یہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو جو میں قول قرار کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں، وہ اس بادشاہ سے جو میرا سلوک تھا اس سے بہتر سلوک کروں گا، اور جو یہ چاہے گا اسے سو ملے گا، اس سے وہ چیز ملے گی۔ اب ان کے مشکل جو الفاظ تھے ان کے تو معنی میں نے یہاں پر بتا دیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں۔ اگر کوئی استاد اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس سے گزارش ہوگی کہ وہ بھی اپنی 10ویں جماعت کے طالب علموں کو اس چیز سے آگاہ کرے، اس چیز کو بتائے، اور وہ یوٹیوب پر اس ویڈیو کو دیکھنے کا ان کو تلقین کرے، تاکہ وہ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیں، تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے گا، اور آپ کے امتحانات کی جو تیاری آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو ہیلپ مل جائے گی، مدد مل جائے گی۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔